अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है गुंडा, सड़क और लड़की। मैं अब सिगरेट पी सकता हूँ? मैंने समीता की इत्तलात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। पी ले, मैं खुद भी पीती हूँ, इसलिए डर की बात नहीं। मैंने सिगरेट सुलगा ली। वो मेरे सामने कुर्सी संभालते हुए बोली, नवाज साहब, ये आप किन लोगों से उलझ पड़े? सच कहती हूँ, मेरा दिल लरस रहा है। ये बड़े बेरहम लोग हैं। तुम इनके बारे में क्या जानती हो? इस अड्डे का मालिक जेम्स बद्री प्रसाद का दोस्त है। मैं जेम्स के क्लब में हिंदुस्तानी मौसीकी का प्रोग्राम करती हूँ। ये नाइट क्लब हरबंस रोड पर वाक़ है। पिछले 2 बरस मैं यही मुलाजमत कर रही हूँ, इसलिए इन लोगों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। बद्री प्रसाद के बारे में तुम क्या जानती हो? बद्री दादा नारीपुर का एक बाअसर बदमाश है। वहाँ के थानेदार भी बद्री से पूछ कर कदम उठाते हैं। बद्री अपने इलाके में जिस शख्स की चाहे ज़िंदगी हराम कर सकता है। समीता का दावा दुरुस्त था। वो बद्री के बारे में खासी मालूमात रखती थी। समीता, चंद रोज़ पहले मेरे थाने के करीब हाईवे पर एक बस अगवा की गई थी। उस बस में से एक मुसाफिर को जान से मार दिया गया और उसकी बेटी को उठा लिया गया। मुझे शुबा है कि ये काम बद्री दादा के आदमियों का है। ये खबर तो मैंने भी अखबार में देखी थी, लेकिन मैं बद्री दादा के बारे में कुछ नहीं कह सकती। वो बड़ी सफाई से काम करने का आदी है। तुम भी तो बड़ी साफ नज़र रखती हो। आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ छुपा रही हूँ? ऐसी बात नहीं है। आपकी मदद कर सकूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं आपको बद्री दादा के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए ये जगह और वक्त मुनासिब नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से निकालना चाहती हूँ। इसके बाद हम किसी जगह मुलाकात का वक्त तय कर लेंगे और तफसील से बात करेंगे। इतने में फिर दरवाजे पर आहट सुनाई दी। समीता ने मुझे सिगरेट बुझाने की हिदायत की और दिलकश चाल चलती दरवाजे की तरफ गई। उसकी उम्र 30 से ऊपर हो गई थी, मगर जिस्म और चेहरे की खूबसूरती बरकरार थी। दरवाजे की दर्स में मुख्तसर गुफ्तगू करने के बाद वो वापस आई और मुझे 20-25 मिनट इंतज़ार करने का कहकर कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते दरवाजे को बाहर से लॉक कर गई थी। उसकी वापसी करीबन 1 घंटे बाद हुई। मैं बैठा एक रिसाले की वर्क गिरदानी कर रहा था। वो बहुत जल्दी में दिखाई देती थी। मुझे कमरे से निकाल कर राहदारी में लाई, फिर इमारत की अकबी सीढ़ियों से उतार कर एक तंग गली में ले आई। यहाँ एक रिक्शा स्टार्ट खड़ा था। हम दोनों रिक्शे में बैठकर क्रिश्चियन चौक की तरफ बढ़ गए। समीता से मेरी अगली मुलाकात 3 रोज़ बाद एक रेस्टोरेंट के केबिन में हुई। यहाँ हम इत्मीनान से बात कर सकते थे। समीता ने इंकिशाफ किया कि चंद हफ्ते पहले नारीपुर में जो हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ था और जिसमें 30 आदमी मारे गए थे, बद्री प्रसाद ने ही शुरू कराया था। मुझे समीता के इस इंकिशाफ पर बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। गोपाल और बद्री प्रसाद के ताल्लुक़ का पता चलने के बाद मुझ पर वाज़े हो गया था कि ये फसाद एक साजिश का नतीजा हो सकता है, और अगर वाकई ये साजिश थी तो फिर इसका ज़िम्मेदार बद्री प्रसाद था। अब समीता भी अपनी ज़ुबान से इसी बात का ऐलान कर रही थी। वो बोली, बद्री प्रसाद ने अपने चंद कारिंदों को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो किसी मुनासिब तरीके से फसाद शुरू करा दे। उनमें से एक कारिंदे का नाम गोपाल था। गोपाल सुल्तानपुर नामी गांव का रहने वाला है। उसने वहाँ एक मुसलमान लड़की को उठाकर बेइज्जत कर दिया और यूं फसाद शुरू हो गया। फसाद की रात ज़बरदस्त मारा मारी हुई और कर्फ्यू लगने से पहले पहले 30 आदमी जानों से हाथ धो बैठे। बद्री प्रसाद खून खराबा शुरू होने से पहले ही यहाँ जेम्स के पास आ गया था और अभी तक यहीं टिका हुआ है। समीता पर शुबा करने की कोई वजह नहीं थी। वो जो कुछ बता रही थी दुरुस्त था। समीता, तुम्हें इतना कुछ मालूम है तो ये भी पता होगा कि बद्री प्रसाद ने फसाद क्यों शुरू कराया। आखिर इस साजिश का कोई तो मकसद होगा। नवाज साहब, मैं जो बातें ज़ुबान पर ला रही हूँ इनका मतलब अपनी मौत को दावत देना,
لیکن آپ کی خاطر مجھے ہر خطرہ قبول ہے۔ اس کا ثبوت تو اس دن جوئے خانے میں ہی مل گیا تھا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں سمیتا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سمیتا نے اپنی کوہنیاں میز پر ٹکائیں اور آواز کو کچھ اور دبا کر بولی، نواز صاحب، یہ سارا چکر اس سڑک کا ہے جو ٹھاکر کرپا رام اپنے ڈیری فارم تک نکال رہا ہے۔ یہ کرپا رام کون ہے؟ آپ نے ناری پور کے کرپا فارم کا نام نہیں سنا؟ اسی کے مالک کا نام کرپا رام ہے۔ دارا ناسی کے گنے چنے سیٹھوں میں سے ہے۔ اس نے بڑی سڑک سے اپنے فارم تک ایک میل لمبی پختہ سڑک نکالی ہے۔ ہاں، سڑک کا ذکر تو میں نے بھی سنا ہے۔ کہتے ہیں جن کسانوں کی زمین خریدی گئی تھی انہوں نے بہت شور مچایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ زمین کی قیمت بہت تھوڑی دی گئی ہے۔ ایک منتری کے دفتر کے سامنے مظاہرہ بھی ہوا تھا۔ پھر کہاں گئے وہ مظاہرے اور مطالبے؟ کسانوں کو ایک دھیلا اور نہیں دیا گیا اور سڑک بھی بن گئی۔ سمیتا کا سوال واقعی غور طلب تھا۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر اس نے کہا، نواز صاحب، یہ سب بدری پرشاد کا کیا دھرا تھا۔ اسی نے کسانوں کو مظاہروں پر اکسایا تھا اور اسی نے انہیں ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن بدری کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ڈیری فارم کے سیٹھوں سے مال کھینچنا چاہتا تھا۔ اس چکر میں پورے 60,000 روپے بنائے ہیں اس نے۔ اب بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولی، ڈیری فارم کے سیٹھوں نے سڑک نکالنے کے لیے ہندو کاشتکاروں سے زمین لی۔ ابھی سڑک کا کام شروع نہیں ہوا تھا کہ بدری پرشاد غریب کسانوں کا نیتا بن کر سامنے آ گیا۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا کہ ڈیری فارم کے سیٹھ تمہاری سونا اگلتی زمین کو کوڑیوں کے بھاؤ خرید رہے ہیں۔ جو قیمت وہ دے رہے ہیں وہ نصف سے بھی کم ہے۔ ظاہر ہے کسان بدری پرشاد کی باتوں میں آ گئے۔ وہ علاقے کا مانا ہوا بدمعاش ہے اور جو چاہے کرا سکتا ہے۔ اس کے کہنے پر لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے اور سڑک کا کام رکوا دیا۔ سیٹھوں نے بدری پرشاد کی طاقت دیکھی تو اس سے معاملہ طے کر لیا۔ بدری نے 60,000 کے نوٹ گن کر جیب میں ڈالے اور سیٹھوں سے وعدہ کیا کہ 7 یوم کے اندر وہ سڑک کا کام اپنی نگرانی میں شروع کرا دے گا۔ بس یہیں سے فساد کی بنیاد پڑ گئی۔ بدری پرشاد نے کسانوں کو قابو کرنا چاہا، لیکن بات اب اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ ناری پور کے قریباً تمام قصبوں اور دیہات میں سڑک رکوانے کی باتیں ہو رہی تھی۔ بدری کے پاس صرف 7 دن تھے اور یہ دن ایک ایک کر کے کم ہو رہے تھے۔ آخر بدری پرشاد کے شیطانی ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ ہی گیا۔ ہندو کاشتکاروں کی توجہ سڑک کے معاملے سے ہٹانے کے لیے اس نے ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑانے کا فیصلہ کیا۔ بدری پرشاد کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کے کارندے گوپال نے سلطان پور میں فساد کی چنگاری چھوڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ناری پور اس چنگاری کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک خونی رات کے بعد علاقے میں کرفیو لگ گیا۔ ہندو مسلم سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور جب ہر طرف موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، بدری پرشاد کی ہدایت پر سیٹھ اپنی سڑک کا کام شروع کرا رہے تھے۔ میں سمیتا کی باتیں سن کر سناٹے میں رہ گیا۔ اس سارے معاملے میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں تھا اور سب سے زیادہ مار بھی انہی کو پڑی تھی۔ بدری پرشاد نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا اور 60,000 روپے کے لیے ان گنت گھرانوں کو برباد کر دیا تھا۔ کئی آنگن ویران ہوئے تھے اور کئی شریف بیٹیاں اپنے وارثوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اور یہ کھیل یہاں پر ختم نہیں ہو گیا تھا۔ ابھی بدری کی بھڑکائی ہوئی اگنی سلگ رہی تھی۔ اس اگنی کو شعلہ جوالہ بنانے کے لیے پھر اسلحہ جمع کیا جا رہا تھا۔ سرکاری بندوقیں غائب ہو رہی تھی اور گھروں پر نشان لگائے جا رہے تھے۔ میرا خون کھول اٹھا، رگ رگ میں جیسے انگارے بھر گئے۔ اپنی طویل سروس میں میں نے کبھی ہندو مسلم اور سکھ عیسائی کا امتیاز نہیں کیا۔ مجھے جاننے والے اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے ہمیشہ انصاف کا تقاضا پورا کیا ہے۔ گناہ گار مسلمان کے مقابلے میں بے گناہ غیر مسلم کی حمایت کی ہے اور اس حمایت کو انجام تک بھی پہنچایا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے کبھی مجھے اپنے دل کو پتھر کرنا پڑا ہے تو میں نے وہ بھی کیا ہے۔ وردی پہننے کے بعد میں صرف ایک انسپکٹر رہا ہوں اور بس۔ آج بھی میں ایک انسپکٹر تھا اور اپنے بھائی بندوں کی مظلومیت کی داستان سن رہا تھا۔
ظاہر ہے ان ساری باتوں کا علم کچھ اور لوگوں کو بھی ہوگا، لیکن وہ خوف کے سبب اپنی زبانیں نہیں کھول رہے تھے، اور جنہیں خوف نہیں تھا ان کی ویسے ہی نیت خراب تھی۔ جیسے انسپکٹر روپ رائے، اس کی موٹی توند پاپ کا گھڑا تھی جس میں بدری پرشاد اور اس کے ساتھیوں کے سارے پاپ رازداری سے جمع تھے۔ میرے بس میں ہوتا تو سمیتا کے پاس سے اٹھ کر سیدھا کرشن چوک جاتا اور ریوالور کی 6 گولیاں بدری پرشاد کے منحوس سر میں اتار دیتا، لیکن میں مجبور تھا، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے جو کرنا تھا قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا تھا، اور قانون کے دائرے میں بدری جیسے لوگوں کا آنا ناممکن نہیں تو محال ضرور تھا۔ سمیتا نے جو حالات بتائے تھے ان سے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ فساد کی اصل جڑ یہی بدری پرشاد ہے۔ وہ بدماشی کی گدی پر بیٹھا بڑی عیاری سے چالیں چلتا ہے اور لوگوں کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے۔ اس کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے میلی کے مکھیا اور تھانے دار روپ رائے جیسے لوگ اس کے ہرکارے بنے ہوئے تھے۔ اب میرے سامنے 2 اہم کام تھے۔ پہلا یہ کہ سریا کا سراغ لگانا جو یقینی طور پر بدری کے ہنڈوں کے پاس تھی، اور دوسرے ناری پور میں نائے خون خرابے کا راستہ روکنا۔ بدری پر ہاتھ ڈالنے کا معاملہ اس کے بعد آتا تھا، اور مجھے پتا تھا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نائے خون خرابے کا راستہ روکنے کے لیے میں نے ایک تفصیلی رپورٹ ایس پی صاحب کو بھیجی اور انہیں لکھا کہ علاقے میں بظاہر امن امان ہونے کے باوجود اندر خانے کشیدگی پائی جاتی ہے اور اندیشہ ہے کہ کہیں پھر گڑبڑ نہ ہو جائے، لہٰذا علاقے میں اسپیشل فورس بھیجی جائے اور سرگرم افراد کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ 2 مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹنے والے غنڈے گوپال کی ضمانت منسوخ کر کے اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے۔ یہ رپورٹ ارسال کرنے کے بعد میں نے سریا والے معاملے کی طرف توجہ دی۔ اسے برآمد کرنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی رسک لینا تھا۔ خطرہ مول لیے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر ایک روز میں نے یہ خطرہ مول لے ہی لیا۔ رات قریباً 3 بجے میں نے بڑی خاموشی کے ساتھ کرشن چوک کے کوارٹر پر چھاپا مارا اور وہاں سے کالی پگڑی والے اس سکھ کو گرفتار کر لیا جس نے بس کے اغوا میں حصہ لیا تھا اور بعد ازاں سریا کو کندھے پر لاد کر نکل گیا تھا۔ اس سکھ کا کھوج لگانے کا سہرا سندھو کے سر تھا۔ سندھو اچھی فطرت کا آدمی تھا اور اس میں بغیر کسی لالچ کے بھلائی کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ وہ کئی روز کرشن چوک میں گھومتا رہا تھا اور آخر کالی پگڑی والے تک پہنچ گیا تھا۔ راتوں رات ہم اس شخص کو اٹھا کر تھانے لے آئے۔ وہ بڑا اکھڑ مزاج بندہ تھا، بے بس ہونے کے باوجود ہمیں گالیاں دے رہا تھا، خاص طور پر سندھو کی ماں بہن ایک کر رہا تھا۔ جوش میں آ کر اس نے بدری پرشاد کا نام بھی لیا اور ہمیں دھمکایا کہ اسے معافی مانگ کر چھوڑا نہ گیا تو بدری ہماری وردیاں اور کھال ایک ساتھ اتروا دے گا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ شخص زبردست اکڑ فون دکھائے گا، لہٰذا اس کی دھمکیوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اکیلے میں بٹھا کر پہلے تو انسانوں کی طرح اسے سمجھایا کہ بدری کے برے دن آ گئے ہیں، لہٰذا وہ اکڑ چھوڑ دے اور جو کچھ ہم پوچھتے ہیں صاف صاف بتا دے، یہاں تک کہ اسے سلطانی گواہ بنانے کا لالچ بھی دیا، لیکن وہ باتوں سے ماننے والا بھوت نہیں تھا۔ میں نے اسے لاتوں والی سرکار کے سپرد کر دیا۔ وہ رات اس درندہ صفت شخص کے لیے بڑی بھاری ثابت ہوئی۔ اس پر 3rd ڈگری استعمال کی گئی اور تب تک استعمال کی گئی جب تک اس خبیث نے زبان نہیں کھول دی۔ اس کا نام گوبندر سنگھ تھا۔ وہ عرصہ 4 برس سے بدری پرشاد کے لیے کام کر رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے 3 جنوری کی دوپہر اس نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر پٹنہ کے قریب ہائی وے پر ایک مسافر بس کو لوٹا تھا اور ایک شخص کو مارنے کے بعد سریا نامی لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ گوبندر سنگھ نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ اور لڑکھڑاتے لہجے میں اعتراف کیا کہ اغوا کرنے کے بعد اس نے اور اس کے ساتھیوں نے 3 روز تک سریا کو خراب کیا اور پھر ایک دلال کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ بے پناہ مار کھانے کے باوجود گوبندر اس دلال کا نام پتہ نہیں بتا سکا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ دلال کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتا۔ ملزم کو مار پڑتی ہے تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ ایسے جرم بھی قبول کر لیتا ہے جو پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ گوبندر سنگھ کی زبان سے بھی ایک ایسی بات نکل گئی
جس نے ہمیں بدری پرشاد کے خلاف ایک زبردست ثبوت فراہم کر دیا۔ 3-4 ماہ پہلے چھاؤنی کے علاقے میں ایک بغیر نمبر پلیٹ کے کار نے ایک ٹریفک کانسٹیبل کو کچل دیا تھا۔ یہ واقعہ ایک بس سٹاپ کے قریب ہوا تھا اور کم از کم 5 گواہ ایسے تھے جنہوں نے کار ڈرائیور کو دیکھا تھا اور دوبارہ دیکھنے پر اسے پہچان سکتے تھے۔ خاصی بھاگ دوڑ کے بعد بھی پولیس مجرم کو پکڑنے میں ناکام رہی تھی اور یہ کیس عدم پتہ ہو گیا تھا، مگر اب گوبندر سنگھ انکشاف کر رہا تھا کہ کانسٹیبل کو کچل کر ہلاک کرنے والا شخص خود بدری پرشاد تھا۔ اس وقت کار میں ناجائز اسلحہ موجود تھا اور بدری کانسٹیبل کے اشارے پر رکنے کے بجائے اسے کچل کر آگے بڑھ گیا تھا۔ گوبندر سنگھ کی زبان کھلوا کر میں نے ایک اہم کامیابی حاصل کی تھی اور اس کامیابی پر میں بہت خوش تھا، لیکن یہ خوشی تا دیر برقرار نہ رہ سکی۔ اسی روز دوپہر کو مجھے آرڈر ملے کہ میرا تبادلہ دارجلنگ میں کر دیا گیا اور مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر وہاں پہنچ کر چارج سنبھالنا ہے۔ یہ تبادلہ اچانک تھا۔ بہرحال اس کا تعلق بدری پرشاد والے کیس سے نہیں تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک اہم معاملے کو چھوڑ کر یہاں سے کوچ کرنا پڑ رہا تھا۔ سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ تبادلہ روکنے کی درخواست فضول تھی۔ انگریز ڈپٹی کمشنر ایسے معاملوں میں بہت سخت تھا۔ میں نے اس موقع پر ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچا جو مسلمان ہونے کی وجہ سے بدری پرشاد کے رحم و کرم پر تھے۔ ان گنت ظلم ہو چکے تھے اور ان گنت ظلم سہنے والے تھے۔ میرا دل چاہا کہ جانے سے پہلے ان لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں۔ اگر بدری پرشاد کو جہنم واصل نہیں کر سکتا تو اسے چند برسوں کے لیے سلاخوں کے پیچھے ضرور پہنچا جاؤں، اور میں ایسا کر بھی سکتا تھا۔ گوبندر سنگھ کے بیان کے بعد میرے لیے یہ کام ایسا ناممکن نہیں تھا۔ پولیس کانسٹیبل کا سنگ دلانہ قتل ایسا معاملہ تھا جس سے بڑے افسر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 2:30 بجے تھے۔ سڑکیں اور بازار سنسان نظر آ رہے تھے۔ بس کبھی کبھار کوئی کار یا موٹر سائیکل فراٹے بھرتی گزر جاتی تھی۔ میں اپنی چھاپا مار پارٹی کے ساتھ سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک بس سٹاپ کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ مجھ سے قریباً 100 گز کی دوری پر اس نائٹ کلب کی بیرونی روشنیاں چمک رہی تھیں جس کا مالک بدری کا دوست جیمز تھا۔ بدری اس وقت کلب کے اندر تھا۔ 2:30 بجے جو ہی اس کی جیپ کلب کی پارکنگ سے نکلی، ہم نے اس کا راستہ روکا اور اسے گاڑی سے نیچے اتار لیا۔ میں وردی میں تھا۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے گرفتاری کا وارنٹ اس کے سامنے کیا اور ہتھکڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ ہتھکڑی دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ہمیں گالیاں دینے لگا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور سیٹ پر گرا دیا۔ میرے سب انسپکٹر اشوک نے اسے ہتھکڑی پہنا دی۔ بدری کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ ایک باڈی گارڈ بھی تھا۔ ان دونوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ میں نے بدری کی شناخت پریڈ کا انتظام کل ہی کر لیا تھا۔ کانسٹیبل قتل کیس کی فائل سے ان تمام افراد کے نام پتے مل گئے تھے جنہوں نے 3 ماہ پہلے بدری کو کار چلاتے دیکھا تھا۔ اب مجھے صبح کا انتظار تھا۔ طلوع آفتاب سے قریباً 1 گھنٹہ قبل میں حوالات میں داخل ہوا تاکہ بدری سے اس کار کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکوں۔ واردات میں استعمال ہونے والی کار اب بدری کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ اسے فروخت کر چکا تھا یا وقتی طور پر کہیں بند کر چکا تھا۔ جو ہی میں حوالات میں داخل ہوا، آنکھوں کے سامنے بجلی سی چمک گئی۔ بدری پرشاد نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور چیل کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ موت میرے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ بدری پرشاد کے بائیں ہاتھ میں ایک خوفناک پھل کا چاقو تھا۔ اس نے یہ چاقو بڑی بے رحمی سے گھمایا۔ مجھ سے معمولی چوک ہوتی تو یہ چاقو دستے تک میرے سینے میں گھس جاتا۔ چند لمحوں کے لیے میں بھونچکا رہ گیا۔ لاک اپ میں چاقو کہاں سے آیا؟ گرفتاری کے وقت بدری کی مکمل جامہ تلاشی لی گئی تھی۔ یہی ہو سکتا تھا کہ میرے عملے کے کسی ہندو نے یہ چاقو بدری کو تحفے میں دیا ہو۔ بہرحال
उस वक्त ये सब कुछ सोचने का मौका नहीं था। इलाके का ख़तरनाक तरीन गुंडा मेरे सामने था और उसके हाथों में खुली हुई मौत थी। बद्री का दूसरा वार बचाने के बाद मुझे हौसला हुआ और मैंने झपट कर उसका चाकू वाला बाजू पकड़ लिया। सब इंस्पेक्टर अशोक मेरे पहलू में था। उसने पे दर पे कई टांगें बद्री के पेट में मारी। वो ज़रा ढीला पड़ा तो मैंने पूरा जोर लगाकर उसका बाजू मरोड़ दिया और उस वक्त तक मरोड़ता रहा जब तक चाकू पके हुए फल की तरह बद्री प्रसाद के हाथ से गिर नहीं गया। बद्री के मुंह से मुग़ज़ात का धारा बह रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हम सब की बोटियां नोच लेता, ख़ास तौर पर मेरा तो वो कीमा ही काट डालता। उसके तसव्वुर में भी नहीं होगा कि एक इंस्पेक्टर उसे हथकड़ी लगाएगा और यूं हवालात में लाकर जलील करेगा। चाकू बद्री के हाथ से गिर गया तो मैंने उसे बेदरेक ठोकरों और घोंसों पर रख लिया। पूरा थाना ये तमाशा देख रहा था। दफतन बद्री फर्श पर पड़े चाकू के पास गिरा और चाकू एक बार फिर उसके हाथ में आ गया, लेकिन इस मर्तबा उसने मुझ पर छलांग लगाने के बजाय लॉकअप के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। सब इंस्पेक्टर अशोक उसके रास्ते में था। उसने चाकू घुमाकर सब इंस्पेक्टर को पीछे हटाया और तीर की तरह दरवाजे से निकलता चला गया। लॉकअप से बाहर कांस्टेबल अता मोहम्मद ने दलेर होकर उस पर झपट्टा मारा, लेकिन उसके हाथ सोने की एक मुर्गी के सिवा कुछ नहीं आया। ये मुर्गी बद्री के कान में थी और अता मोहम्मद की उंगली उस मुर्गी में फंस गई थी। कान चीर कर मुर्गी हाथ में रह गई और बद्री बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। मैं रिवॉल्वर निकाल कर उसके पीछे लपका। रुक जाओ बद्री, मैंने पूरे ज़ोर से चिल्ला कर कहा। बद्री नहीं रुका। मैंने अपनी वार्निंग एक बार फिर दोहराई। बद्री अब दरवाजे के करीब था। यकायक ऊपर तले दो धमाके हुए और बद्री ऊंधे मुंह गमलों की कतार पर गिरा। बद्री पर फायर करने वाला सब इंस्पेक्टर अशोक था। हम भागते हुए बद्री के पास पहुंचे। अशोक की पहली गोली उसकी पसलियों में और दूसरी सर के पिछले हिस्से में लगी थी। यही गोली उसकी फौरी मौत का सबब बन गई थी। बद्री को सीधा किया गया तो उसका गर्द आलूद मुंह अध खुला था और वो आखिरी हिचकी ले चुका था। मैंने हैरान नज़रों से अशोक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फर्ज शनासी की चमक थी और आंखों में मेरे लिए मोहब्बत। और वो अरसा 4 साल से मेरा मातहत था, लेकिन आज पहली बार मैं उसे इतना संजीदा देख रहा था। वो अटेंशन खड़ा था, जैसे खामोशी की ज़ुबान से कह रहा हो, इंस्पेक्टर नवाज़, तुम यहाँ से जा रहे हो। इस बदबख्त की लाश को मेरी तरफ से अलविदाई तोहफ़ा समझ लो। मैंने उस दरिंदे को मार कर अपना फ़र्ज़ पूरा किया है और उस तूफ़ान का रास्ता भी रोका है जो इस दरिंदे के तुम्हारे हाथों मरने से उठता। वाकई अशोक ने बहुत हाजिर दिमागी का सबूत दिया था। बद्री को हम दोनों में से कोई भी गोली मारने का इख्तियार रखता था, क्योंकि वो कातिल था और पुलिस की हिरासत से भाग रहा था। लेकिन वो मेरे हाथों मरता तो शरपसंद इसे हिंदू मुस्लिम दुश्मनी का शाखसाना करार देकर आसानी से फसाद भड़का देते और इस फसाद की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती। बाज़ लोगों को मारना मुश्किल होता है और उनकी मौत को संभालना इससे भी ज़्यादा मुश्किल। बद्री भी ऐसे ही लोगों में था। उसकी मौत पुलिस की हिरासत में हुई थी और ये मौत इलाके के अमन व सुकून को बर्बाद कर सकती थी और ऐन मुमकिन था कि हिंदू मुस्लिम फसाद भड़क उठे। मैंने फौरी तौर पर एसपी साहब से रब्ता करके उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने तहम्मुल से मेरी बात सुनी और मेरी दरख्वास्त पर वो लिस्ट मेरे हवाले कर दी जो मैंने चंद रोज़ पहले उन्हें अरसाल की थी। इस लिस्ट में नारीपुर के उन तमाम सरकर्दा अफराद के नाम पते दर्ज थे जो हिंदू मुस्लिम दुश्मनी में पेश पेश रहते थे और फसादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इस लिस्ट में बग़ैर किसी इम्तियाज़ के हिंदुओं और मुसलमानों के नाम मौजूद थे। मैंने ये लिस्ट हासिल करने के बाद हेडक्वार्टर से 2 ट्रक नफरी ली और फ़ौरन नारीपुर रवाना हो गया। एक तवील सफ़र के बाद हम नारीपुर पहुँचे। यहाँ पहुँचती मैंने सबसे पहले इंस्पेक्टर रूप राय को एक कोने में बिठाया और फिर बर्क रफ्तारी से कार्रवाई करके नारीपुर के देहात से करीबन 200 अफराद को हिरासत में ले लिया।
جس وقت ناری پور میں بدری پرساد کی موت کی خبر پہنچی ہم اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ بدری کی موت پر پہلے تو زبردست رد عمل ہوا اور ہندو لاٹھیالوں کی ٹولیاں نعرہ زنی کرتی ہوئی گلیوں بازاروں میں نکل آئیں، لیکن جلد ہی ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایک تو انہیں بھڑکانے والے سرکردہ لوگ موجود نہیں تھے، دوسرے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ہندو مسلم معاملہ نہیں ہے۔ بدری پرساد کو اپنے کرتوتوں کی سزا ملی ہے اور وہ پولیس کی حراست میں ایک ہندو سب انسپکٹر کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ قریباً ایک ہفتے کے اندر اندر یہ معاملہ سرد پڑ گیا اور ناری پور کے طول و عرض میں بہتری کے آثار نظر آنے لگے۔ میری مدت ملازمت بھی پوری ہو چکی تھی، بلکہ 1-2 دن زائد ہی ہو چکے تھے۔ میں ناری پور اور ناری پور کے مسلمانوں کو سپرد خدا کر کے پٹنہ سے دارجلنگ روانہ ہو گیا۔ اس کہانی کا ایک کردار ابھی تک تاریکی میں ہے، یعنی وہ لڑکی جو چند ماہ پہلے لڑکے کے بھیس میں اپنے باپ کے ہمراہ پناہ کے لیے بھاگی تھی اور پٹنہ کے قریب باپ بیٹی ہنڈوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ پٹنہ سے آتے ہوئے میں سب انسپکٹر اشوک کو ہدایت دے آیا تھا کہ وہ لڑکی کی تلاش جاری رکھے۔ 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ آخر ایک دن لڑکی کے بارے میں اطلاع آ گئی، لیکن یہ اطلاع اشوک نے نہیں، سمیتا نے دی تھی۔ میں سمیتا کو اپنا ایڈریس دے آیا تھا اور وہ وقتاً فوقتاً مجھے خط لکھتی رہتی تھی۔ اس خط میں اس نے لکھا کہ سریا کا پتہ چل گیا ہے، میں فوراً پٹنہ پہنچوں۔ میری ڈائری میں نوٹ ہے سن 1944 ستمبر کی 2 تاریخ۔ میں دارجلنگ سے پٹنہ پہنچا اور سیدھا سمیتا کے فلیٹ کا رخ کیا۔ وہ آج کل ایک متوسط علاقے میں فلیٹ لے کر رہ رہی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو سندھو بھی موجود تھا۔ وہ ایک طرح سے میرا اور سمیتا کا مشترکہ دوست بن چکا تھا۔ بدری پرساد کیس میں سندھو کی کارکردگی یاد رکھنے کے قابل تھی۔ وہ گووندر سنگھ کا سراغ نہ لگاتا تو معاملہ نہ جانے کہاں تک لٹک جاتا۔ سمیتا اور سندھو نے میرا استقبال گرم جوشی سے کیا، پھر مجھے ساتھ والے کمرے میں لے گئے۔ یہاں 19-20 برس کی ایک خوش شکل لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے اور چہرہ مرجھایا مرجھایا تھا۔ اس نے سہم کر میری طرف دیکھا۔ سمیتا نے کہا، سریا، یہی ہے انسپکٹر نواز خان، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے دن رات کوشش کی ہے۔ لڑکی کے ہونٹ لرزے، شاید وہ سلام کرنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کے آنسو ٹپک پڑے اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمیتا نے اسے بازوؤں میں بھر لیا اور ہمیں ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ ہم باہر چلے جائیں۔ سندھو اور میں باہر آ گئے۔ لڑکی کے رونے دھونے نے سندھو کو سنجیدہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ سریا کا سراغ پچھلے ہفتے ملا ہے۔ یہ سراغ سمیتا نے لگایا تھا۔ سمیتا کا تعلق چونکہ ناچ گانے سے تھا، وہ نئی نوکری تلاش کرتی ہوئی ایک ایسے تھیٹر میں پہنچ گئی جہاں ناچ گانے میں رنگ بھرنے کے لیے بازار حسن کی بہت سی لڑکیاں جمع کی گئی تھیں۔ سمیتا چونکہ مجھ سے سریا کی کہانی سن چکی تھی، اسے ایک لڑکی کے چھوٹے چھوٹے بالوں اور دیہاتی خد و خال پر شک گزرا۔ اس نے ٹو لی تو انکشاف ہوا کہ یہی سریا ہے جو سندری کے نام سے یہاں کام کرتی ہے۔ سمیتا نے تھیٹر کے مالک سے بات کی اور 4000 روپے میں معاملہ طے کر لیا۔ کیونکہ سریا کو ناچ گانے میں مہارت حاصل نہیں ہو رہی تھی اور تھیٹر والا اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لہٰذا صرف 4000 روپے میں اس نے سریا کی جان چھوڑ دی اور یوں وہ سمیتا کے ساتھ اس فلیٹ میں آ گئی۔ سریا کی تباہی کا سن کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ایک معصوم صورت لڑکی جو 1 برس پہلے اپنے باپ کے آنگن میں شرافت کے ساتھ پردوں میں چھپی ہوئی تھی اور درندہ صفت لوگوں کے ہتھے چڑھ کر کنجر خانوں میں تاراج ہوئی اور بازار حسن کے چوباروں میں نچائی گئی۔ کاش میرے قلم میں اتنی طاقت ہوتی کہ اس دکھ کو بیان کر سکتا جو سریا کی معصوم صورت دیکھ کر میری رگ رگ میں سما رہا تھا۔ شاید میرا چہرہ بہت غمزدہ ہو گیا تھا۔ سندھو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو نواز صاحب، سریا کو اب میری ذمہ داری سمجھے، میں اسے سہارا دوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اسے سہارا دوں گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی لرزش تھی۔
یہ لرزش اس کے پختہ عزم کو ظاہر کر رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں سندھو، لیکن میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں نواز صاحب۔ کتابوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے۔ میں حق اور باطل میں پہچان کرنے لگا ہوں۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مسلمان ہو رہے ہو؟ دل تو بہت پہلے مسلم ہو چکا ہے، اب تو صرف بیعت کرنا باقی ہے۔ میں کل دہلی جا رہا ہوں، بڑے امام صاحب کے دست مبارک پر اسلام قبول کروں گا۔ اس کے بعد میں جو پہلا کام کروں گا وہ ثریا سے نکاح ہوگا۔ میں حیرت سے گنگ اس شخص کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا جو اب سندھو نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اس گھڑی مجھے لگا کہ 9 ماہ پہلے رات 10 بجے پٹنہ کے اسپتال میں جس جاں بلب شخص نے مجھے فریادی نظروں سے دیکھا تھا، اس کی روح لاڈلی بیٹی کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔